अस्सलाम वालेकुम। दोनों हजरात की खिदमत में बहुत सलाम। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अलैकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि ताला वबरकातुहू। तारिक भाई कैसे हैं? हाँ आवाज़ आ रही है आपको? तारिक साहब के पास अभी ऑडियो नहीं है शायद। शेख साहब आप ठीक हैं? कहाँ रहते हैं? कहाँ आपकी रहाइश है? अल्हम्दुलिल्लाह। साहिवाल जनाब पाकिस्तान जी, सूबा जी सर, पंजाब। किस मौजू पे बात करना चाहेंगे? हाँ जी, उसी मौजू पर जिस पर वो पहले बात हुई थी, अल्लाह ती हाजरना माँ का वमरातम मोमिनतम। जी जी हाँ जी, जी सर। तारिक भाई आप तैयार हैं? जी हाँ जी, अस्सलाम मैं भी तारक वालेकुम। साहब को ही देख रहा हूँ जी। वालेकुम अस्सलाम। जी किबला हजूर कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? अल्लाह ताला आपको अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह सलामती का दे। शुक्र है जी। जी मैं जरा जो घड़ी का ले रहा था वो स्टॉप वॉच ये जो हाँ जी, करते हैं इद्दा जिससे क्या है टाइम आपका? नोट करते हैं। अपना इद्दा आप बताएं ना, कि हाँ पर जी। उसी इद्दा पे के दायरे में बात करें ना। आप क्या पोजीशन क्या है आपका? मैंने ये कहा था कि पहली टर्म जो होगी वो हमारी 15 मिनट की होगी। हम्म। उसके बाद 2 टर्में और हो जाएँगी 10-10 मिनट की, बस सिर्फ़ इतनी सी बात होगी। मौक़िफ़ क्या है? मौक़िफ़ क्या है आपकी? लाभ तो नहीं होगा लाभ। अल्लती हाजरना माअका वम्रअतम मोमिनतन या अय्युहन नबिय्यु इन्ना हललनारक। ठीक है, तो क्या मतलब मौक़िफ़ क्या है? इद्दा क्या है भाई? आया क्या कह रहा है? मैं असल में उनका टाइम देख रहा हूँ जी, वो टाइम चलाएँगे तो फिर मैं बात करूँगा जी। वैसे हाँ जी। इस्तिदलाल से पहले मेरे मुझे पास पता चले ना कि आप ठीक कहना क्या चाह रहे हैं। इमरातन मोमिनतन यानी क्या? चलें, चलें जो मर्ज़ी आप बात करें। हमसे बात करें भाई तारिक वम्रअतम भाई, आपने जो मोमिनतन। करना है बात करें, तय कर लें भाई अच्छा, भाई अच्छा जी। हाँ जी, हाँ जी। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मोहतरम नाज़रीन, जनाब के आज के फोरम हसन अल्लाह यारी साहब के फोरम पर हाज़िरी का मौका मिला है। तो यहाँ अहले सुन्नत आलिम दीन भी मौजूद हैं, तो जनाब अल्लामा साहब भी मौजूद हैं। तो आज का टॉपिक जो है अनवान जो है अनवान मुफ्ती साहब बताएं ना कौन सा है जिस पर गुफ्तगू का आज इरादा है। मेरी आवाज़ ठीक आ अल्लती रही है? हाजरना माअका, ये दूसरा क्या नाम है, सूरतुल अहज़ाब की आयत नंबर 50 है जी। इस पर हमने बात जी जी। करनी है। अच्छा तो उसमें क्या है, कहना क्या है उसमें? ये जो हाँ। जो उसमें आपने आयत मैंने पढ़ी ये है। साबित करने की कोशिश करनी है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वालैहि वसहबी वबारक सल्लल्लाहु वसल्लम को सिर्फ और सिर्फ मोमिना औरतों से निकाह करने की इजाज़त थी। आपको किसी भी मुनाफ़िक़ा औरत से निकाह करने की इजाज़त नहीं थी। मैंने ये साबित करने की कोशिश करनी है। अल्लाह यारी साहब ये ठीक। करेंगे कि मेरी दलील को गलत साबित करेंगे, फिर इसके साथ ये साबित करेंगे कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वालैहि वसहबी वबारक वसल्लम को मुनाफ़िक़ा औरतों से भी निकाह करने की इजाज़त थी। ये मौज़ू है जी। ये तो इस पर आप गुफ्तगू कर चुके हैं एक दफा मेरा ख्याल। हाँ जी? इस पर तो आपकी गुफ्तगू हो चुकी है अलामा साहब से, हसन अल्लाह यारी साहब से। नेट स्लो है। हाँ जी? मेरी आवाज आपको आ रही है? नेट प्रॉब्लम। अ, अ, आवाज़ नहीं आ रही, शेख नेट साहब प्रॉब्लम शायद हो गई जी। शेख साहब आपको आ रही है आवाज मेरी? आवाज़ बेहतरीन है आपकी। तारिक साहब की उनके यहाँ आवाज़ और हाँ शेख जी। प्रॉब्लम है। साहब दोनों की आवाज़ सही है, दोनों का नेट भी अच्छा है, तस्वीर आवाज़ दोनों सही है। शायद उनके तो उनके हेड पीस में उनके नेट जो उनके स्पीकर में कोई प्रॉब्लम है, जो माइक्रो हेड मौ- पीस है ना। मौ- मौला- मौलाना मौलाना यासीन साहब हैं ये? यासीन सार नाम है इनका। हैं? मौ- हाँ जी। मौलाना आपने मैंने अर्ज किया कि आपकी इस मौजू पे एक दफा गुफ्तगू हो गई है, हुई थी, तो उसमें हाँ जी, मजीद वो हो कोई चुकी है, लेकिन उस पे ना जी, हाँ, हाँ, मज़ीद मैंने बात करनी है उस पे। कुछ उस कमी वक़्त रह गई सिर्फ़ है तो? मैंने एक सवाल, हाँ, हाँ जी, क्योंकि उस वक़्त मैंने सिर्फ़ सवाल किया था, लेकिन उसका मुझे तसल्ली बख्श जवाब नहीं मिला था। इसलिए अच्छा आज मैंने इसको मैं दोबारा उस अगर पे बात करनी है। इसको अगर मैं इस तरह थोड़ा वजाहत करूं कि आप ये चाहते कह रहे हैं कि कोई भी ऐसी औरत हो जो 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 गैर मुस्लिम हो
اور یا کوئی اس کا کوئی عقیدہ اور ہو یا کافرہ ہو تو اس کا نکاح کسی پیغمبر سے نہیں ہو سکتا. پیغمبر سے نکاح صرف مومن نہیں عورت کا ہو رسول اللہ سکتا صلی اللہ علیہ وسلم سے نہیں ہو سکتا. ہے. رسول رسول کریم اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے نہیں ہے. ہاں آپ اچھا یہ ہے. تو ان کا کیا کیا ہاں جی ان میرا ان موقف کا یہ ہے. جواب ان کا جواب دعویٰ کیا ہے علامہ صاحب کا کہ ہو سکتا ہے یعنی رسول اللہ سے بھی ہاں جی کسی ان کا دعویٰ ہے کہ منافقہ عورت سے نکاح ہو سکتا ہے. میرا دعویٰ ہے نہیں ہو سکتا. اچھا تو ٹھیک ہے آپ پھر میرا شروع جو ادعا کریں. میں اپنا اس ادعا طرح ہے بتاؤں، میں اپنا ادعا بتاؤں اپنے الفاظ سے، ٹھیک ہے نا. جی عرض یہ ہے بتا دیں. کہ شیخ صاحب اور شیخ صاحب کے فرقے والوں کو اس بات کی پرواہ نہیں ہے کہ ان کے اپنے کتابوں میں ان کے محدثین نے اجماع کیا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین جہنمی ہیں، نستجیر باللہ. اور کسی کو مشرک زادہ کہنا، جہنمی کا بیٹا کہنا اس کی تکلیف کے باعث بلکہ گالی ہے. اور ان کو خود بخوبی پتہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو گالی دینے والا، ان کا توہین کرنے والا، ان کا بے احترامی کرنا کافر ہوتا ہے. یہ آپ کے محدثین کا اجماع ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جہنمی، نستجیر باللہ، جہنمی زادہ ہیں. اس پہ آپ کو غیرت کبھی نہیں آتی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں کے متعلق ان کا عقیدہ یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ظاہر میں ایک شخص اگر کلمہ پڑھے اور دل میں وہ چاہے وہ مسلمان نہ ہو یا منافقہ ہو یا مومنہ نہ ہو تو اس سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم شادی کر سکتے. کہتے ہیں یہ نہیں ہو سکتا جی. بیوی ان کا ہر صورت میں مومن ہے چاہے ان کے والدین کافر بھی ہوں. ان کا عقیدہ یہ ہے. اصل بات یہ ہے. ہمارا عقیدہ یہ نہیں ہے. ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آپ کے والدین سے لے کر حضرت آدم علیہ السلام تک، بلکہ یہاں تک کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے والدین کو بھی مومن ایک صحیح حدیث دکھائیں نا، ایک صحیح حدیث دکھائیں کہ ان کے والدین جنتیاں. ایک حدیث دکھائیں نا. آپ کے جو صحیح حدیث ہیں بخاری مسلم پر جن کا آپ کا اجماع ہے کہ یہ صحیحین ہے، کتاب اللہ کے بعد اصح الکتب ہے، وہ کہتے ہیں کہ یہ جہنمی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین. اس پہ آپ کو کبھی غیرت نہیں آئی؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مشرک زادہ، جہنمی زادہ کہنا، انما المشرکون نجس، ان کو نجس زادہ، مشرک زادہ، جہنمی زادہ کہنا، اس پہ آپ کو کبھی نہیں ہے. اس کا آپ کے محدثین کا اجماع ہے. وہ جو عقیدہ آپ بتا رہے ہیں نا وہ عوام کو بیوقوف بنانے کے لیے، ان کو دھوکہ دینے کے لیے. اگر آپ کہتے ہیں کہ آپ کا عقیدہ یہ ہے کہ ان کے والدین جنتی ہیں تو ایک حدیث دکھائیں، ایک صحیح حدیث دکھائیں. آپ کے پاس ایک بھی صحیح حدیث نہیں ہے کہ ان کے آپ کے پاس جو صحیح حدیث ہیں جن پہ آپ کا اجماع ہے کہ وہ صحیح ہیں ان کے والدین جہنمی ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ میں نے اپنے والدین کے لیے بخشش کی دعا کی اجازت مانگی تو اللہ نے منع فرما دیا. پھر فرمایا کہ میں نے ان کے قبر کی زیارت کی اجازت مانگی، زیارت کی اجازت دے دی گئی. اس بار ہمارے علماء یہ بتاتے ہیں کہ بخشش کی دعا گناہگار کے لیے کی جاتی ہے. آپ کے والدین چونکہ سرے سے گناہگار ہی نہیں تھے اس لیے ان کے لیے بخشش کی دعا نہیں کی گئی. تو وہ خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم دن میں 70 دفعہ استغفار کرتے تھے. وہ بہت گناہ کار تھے. آپ کے کتاب میں جو مسلم کے حدیث میں یہ باب آئی ہے اس میں یہی اس کا عنوان یہی ہے کہ مشرکین کے لیے استغفار کی اجازت نہیں ہے. مشرکین کے لیے استغفار کی اجازت نہیں ہے لیکن ان کی قبروں کی دیدار جائز ہے. مطلب یہ ہوا کہ شیعہ مذہب جھوٹا ہے، شیعہ مذہب جھوٹا ہے. آپ مجھ سے بات کریں. آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین کو جہنمی آپ بنا رہے ہیں. ایک صحیح حدیث دکھائیں نا. میں نے کب کہا ہے؟ میں نے کب کہا ہے؟ وہ صحیح حدیث دکھاؤ کہ ان کے والدین جنتی ہیں. آپ کی بات مجھ سے ہو رہی ہے. آپ نے صرف میری ذات کے متعلق مجھ سے سوال کرنا. بس میں کسی کو نہیں جانتا کہ کس نے کیا کہا ہے. آپ کہہ رہے ہیں نا کہ آپ کا عقیدہ ہے کہ ان کے والدین کریمین جنتی ہیں. میں کہہ رہا ہوں ایک صحیح حدیث دکھاؤ نا کہ جنتی ہیں، مومن ہیں. اس پہ بات پھر کریں گے کیونکہ میں نے اس کی کیوں ثابت ہو گیا نا. میں نے صحیح کہا تھا نا، صحیح کہا تھا کہ ان کا عقیدہ، ان کو غیرت آتی ہے کس کے؟ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت پہ نہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین کریمین پہ نہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی کے متعلق ان کو غیرت آ جاتی. ان کا ایمان ادھر ہی بس. ٹھیک ہے بھائی بات کرتے ہیں. اچھا حضور تھوڑی سی گفتگو کب بات کریں گے نبی کے والدین پہ؟ اگلے ہفتے بات کریں گے محمد یاسین صاحب. اگلے ہفتے صحیح ہے. حالانکہ ادھر یہ بھی ہے کیا نام ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یہ دعا کی تھی ربنا اغفر لی ولوالدی کہ یا اللہ میری بخشش فرما، میرے والدین کی بخشش فرما. جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کے والدین مومن ہیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے والدین کیسے کافر ہو سکتی؟ تو آپ یہ بخاری مسلم سے پوچھو نا، تم اس کا جواب دے دو نا. جب تمہارے احادیث ہیں اور تم آپ کے ابو حنیفہ صاحب ان کا فتویٰ ہے،
ان کے اپنے کتاب فقہ اکبر میں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین دونوں جہنمی ہیں، مشرک ہیں اور شرک پہ مرے ہیں، تو آپ جواب دے دو نا کہ یہ آپ کے قرآن کے خلاف جاتی ہے کہ بقیہ انبیاء جو ہیں، بقیہ انبیاء کے والدین سب پاک ہیں، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نسجیر بیان کے والدین جہنمی مشرک ہیں. آپ بتائیں نا کہ سردار انبیاء یہ جو ان بھی اللہ کہتا اصطفى ہے جھوٹ آدم کہتا ہے. ونوحا وآل ابراہیم وآل عمران علی العالمین. دیکھو، اللہ نے یہ ان فرمایا اللہ نے آل آدم، نوح، آل ابراہیم، آل عمران کو سب کو ان کے آل کو چنا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آل کو نہیں چنا. اصل بات آپ یہ بتائیں نا بات ہی نہیں کہ کرنا چاہتا. باقی انبیاء پاک ہیں، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مشرک زیادہ آپ لوگوں نے بتا دیا. اس کا جواب دے دو. چلیں ابھی اس نبی والدین پہ بات نہیں کرنا چاہتے، کوئی بات نہیں ہے، لیکن ہمیں اگلے ہفتے وعدہ دے دیں آپ کہ اگلے ہفتے اس پہ بات کریں گے. ٹھیک ہے، صحیح ہے، منظور ہے، انشاءاللہ وعدہ ہے. والدین حضور کے والدین اگلے کو ہفتے بات- والدین نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ بات کریں گے. ہاں انشاءاللہ چلو. اچھا حضور، آپ کی جو گفتگو ہوئی ہے سب لوگوں نے سن لی ہے، تو ابھی جو ہاں ان جی. کا موضوع ہے نا وہ اس پر آتے ہیں، اور جی سر. ہم چاہتے ہیں کہ لوگوں کا وقت مزید ضائع نہ ہو، اور وہ قیمتی بات جو بھی اہم مسئلہ ہے اس کا حل لوگوں کے سامنے پیش ہو یا اس کی وضاحت ہو جائے. تو حضرت مولانا قبلہ نے جو بیان کیا ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ میں نے اس پہ بات کرنی ہے، آپ نے بھی ایکسیپٹ کر لیا نا علامہ صاحب؟ آپ کو کوئی اعتراض تو جی نہیں ہے؟ بالکل وہ بالکل تو ایک بالکل الزامی، بالکل وہ منظور تو ہے. ایک اگلے الزامی ہفتے بھی آپ نے جواب سنا نا آپ نے، طارق صاحب، انہوں نے نہیں. وعدہ دیا اگلے ہفتے والدین نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق بات کریں گے. ٹھیک ہے نا جی. ٹھیک ہے. تو ابھی کچھ سٹارٹ کرتے ہیں ٹائم پر، یہ لگاتے ہیں مین کا ٹائم. تو پہلے 10 منٹ بات کر رہے ہیں، نہ، پہلی ٹرم 15 منٹ کی، بعد میں 10 منٹ کی. 15 ٹرم. اور بھی مفتی اور بھی لوگ ہیں جی مناظرے کے لیے نا تشریف پر، کیا خیال؟ نہیں، ہم مختصر سی بات کریں گے. 15 منٹ بہت ہے بھائی، 10 منٹ بات کریں کافی ہے، ہم بھی اتنا ہی ٹائم لیں گے نا. چلو، ٹھیک. ٹھیک ہے شاہ اچھا صاحب. جی، بسم اللہ کریں مولانا یاسین صاحب. میں ٹائم شروع کرتا ہوں. چلو یہ کریں گے. نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم، اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. التي هاجرنا معك، کہ رسول اللہ کہ اے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم، آپ کو صرف ان عورتوں سے نکاح کرنے کی اجازت ہے جنہوں نے آپ کے ساتھ ہجرت کی. تو اس پر میں نے یہ تفسیر قمی سے اس کا جواب لینے کی کوشش کی، لیکن تفسیر قمی والے نے یہ تو لکھ دیا، یا ایھا النبی انا احللنا لک ازواجک اللاتی آتیت اجورہن وما ملکت یمینک مما آفاء اللہ علیک، یعنی من الغنیمت وبنات عمک وبنات عماتک الی قولہ وامرأۃ مؤمنۃ ان وہبت نفسها للنبی، اور درمیان سے اور آگے وامرأۃ مؤمنۃ اس کا سبب نزول بتا دیا کہ ایک عورت حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس آئی اور اس نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا آپ کو میری ضرورت ہے کہ میں آپ سے نکاح کرنا چاہتی ہوں؟ اس پر حضرت سید عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ تیری خرابی ہو تو کیوں اپنے آپ کو مردوں کے سامنے ذلیل کر رہی ہے. تو اس تفسیر میں جو ہے یہ قمی صاحب نے اللہ تی ہاجرنا ماکا کے متعلق ہے بالکل بات ہی نہیں کہی. اس کے متعلق یہ بھی نہیں کہا کہ اللہ تی ہاجرنا کا مطلب یہ ہے. تو اس کے متعلق پہلا تو میرا یہی سوال ہے کہ قمی صاحب نے آواز رک گئی ہے ان کی. آپ کی آواز نہیں بسم آ اللہ رہی کریں، بسم مولانا. اللہ کریں. مائکروفون بند ہے آپ کا شیخ صاحب. اپنا تو مائک میوٹ کر رہے یار، دیکھو مائک صحیح ہے، اب صحیح ہو گئی ہے، بات کریں. مائک میوٹ کر رہے
माइक को कहते हैं कि कोई ना कोई छेड़ रहा है। आप डिस्कनेक्ट हो गए थे। तो ऐसे बार तो बात ये है कि कुमी साहब ने अल्लाह की हाजिर माता के मुतल्लिक कोई भी बात नहीं की। फिर इस बार आगे ये मेरे पास ये तिरमिज़ी शरीफ की हदीस पाक है। हाँ जी, तो इस बार पहली तो ये है कि हजरत उम्मे हानी रज़ी अल्लाह तआला अन्हा फरमाती हैं, तिरमिज़ी शरीफ की हदीस पाक है 32-14 कि हजरत उम्मे हानी रज़ी अल्लाह तआला अन्हा फरमाती हैं कि मुझे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने निकाह का पैगाम भेजा तो मैंने माजरत कर ली। तो इस पर फरमाती हैं फ़अज़रनी सुम्मा अंज़लल्लाहु तआला, तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने मेरी माजरत कबूल फरमा ली, यानी कि उन्होंने मुझसे निकाह ना किया। फिर फरमा आवाज बंद हो गई। मौलाना यासीन साहब आपकी आवाज बंद हो गई। हाँ जी, ये आवाज बंद हो जाती है, इधर रखो। पता नहीं कौन सा। चलो। तो ऐसे बार है अल्लाह ताला ने ये फरमाया कि जब ये आयत नाज़िल हो गई तो इस बार हजरत उम्मे हानी रज़ी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती हैं कि हजूर अलैहिस्सलाम के लिए मैं फिर भी हलाल ना हो सकी। क़ालत फ़लम अकुन उहिल्ल लहू ला इन्नी लम अहजरु, कि मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के साथ हिजरत नहीं की थी, इस वजह से मैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए हलाल ना हो सकी। इस बारे ये है कि जब एक मोमिना औरत हिजरत ना करने की वजह से रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के निकाह के लिए हलाल ना हो सकी, तो मुनाफिका औरत हलाल कैसे हो गई। आगे है कि 32-15 तिरमिज़ी शरीफ की हदीस पाक। इस पर हजरत अब्दुल्लाह बिन अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं, नोहिया रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अन असनाफिन निसा, के मुख्तलिफ औरतों से निकाह करने से रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मना फरमा दिया गया। आगे फरमाते हैं इल्ला मन मा काना मिनल मुमिनातिल मुहाजिरात, मोमिनातिल मुहाजिरात की हदीस पाक है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सिर्फ मुहाजिरा मोमिना औरतों से निकाह करने की इजाजत थी, इसके अलावा आपको इस और औरतों से निकाह करने की इजाजत ना थी। फिर इसके साथ अल्लाह तबारक व तआला ने यह भी फरमाया इन्नी माआका, क्या हाजरना माआका, जिन्होंने आपके साथ हिजरत की, आपके साथ हिजरत की। और शायद कुमी साहब ने इसीलिए हाजरना माका का मतलब बयान नहीं किया, क्योंकि अगर हाजरना माका का माना मोमिना की करते हैं तो फिर साफ ज़ाहिर है कि हजरत आयशा सिद्दीक़ा और हफ्सा जो है वो मुहाजिरा तो हैं, तो फिर उन्हें मोमिना मानना पड़ेगा। और अगर अल्लाह पनाह दे हो जाए हजूर अलैहिस्सलाम के साथ जिसने हिजरत की हो उसके साथ निकाह करना है, तो सभी जानते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ किसी भी औरत ने हिजरत नहीं की। जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ किसी औरत ने हिजरत की नहीं, अल्लाह ने फरमाया अल्लाह की माँ का, जिन्होंने आपके साथ हिजरत की है। और फिर ये भी सबको पता है कि हिजरत में सिर्फ दो ही थे, बेशक हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को साथी ना भी माने, फिर भी कुरान पाक में अल्फाज तो यही है इदहुमा फिल गार, कि गार में दो थे, गार में दो थे। और फिर आगे भी ये है इस यक़ूलु लिसाहिबिही ला तहज़न अल्लाह माना, अल्लाह ने ये भी फरमाया कि साहिबातिही ला तहज़न इन्नल्लाह माना। इससे ये बात वाज़िह हो गई कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ कोई भी औरत ना थी। फिर अल्लाह तबारक व तआला ने सूरह तौबा की आयत नंबर तकरीबन 50 है, अल्लाह ने फरमाया यहलिफून बिल्लाहि इन्नहुम लमिनकुम, कि ये मुनाफिक लोग आपके पास आते हैं और ये कहते हैं कि हम तुम ही में से हैं। अल्लाह ने फरमाया वमा हुम मिनकुम, कि आई मोमिनो ईमान वालों मुनाफिकीन कौम में शामिल नहीं है। जब ये मुनाफिकीन जो हैं
کہ من المؤمنین نہیں ہو سکے تو پھر اس کے بعد یہ مع المؤمنین کیسے ہو سکتے ہیں؟ جب یہ مع المؤمنین نہیں ہے تو مع النبی کیسے ہو سکتے ہیں؟ جبکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نکاح کرنے کے لیے یہ شرط لگائی ہے کہ اللہ کی حاضرنا ماں کا، آپ نے انہی کے ساتھ نکاح کرنا ہے جنہوں نے آپ کے ساتھ ہجرت کی ہے۔ تو پھر جو آپ کے ساتھ ہجرت کرنے والے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ بات کیا نام ہے، یہ نہیں ہے کہ جنہوں نے بھاگتاً آپ کے ساتھ ہجرت کی، کیونکہ ماں کا لفظ قرآن پاک میں بھی استعمال ہوا ہے، ماں کا لفظ ہے قرآن پاک میں بھی استعمال ہوا ہے۔ اللہ فرماتا ہے ان اللہ مع الصابرین، بہت مشہور رہتا ہے۔ اور پھر سورۃ العنکبوت کی آخری ہے اللہ فرماتا ہے ان اللہ مع المحسنین، کہ اللہ محسنین کے ساتھ ہے۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ صابرین محسنین کے کیا نام ہے زمان یا مکان یا سفر میں ان کے ساتھ ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جنہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے نیک اعمال بجا لائے یا نیک کا نام ہے اللہ کو راضی کرنے کے لیے صبر کیا، تو ایک بار اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اللہ ان سے راضی ہو گیا، راضی ہونے پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے کیا نام ہے اللہ کی رحمت ان کے ساتھ ہو گئی۔ جس سے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے صرف انہی عورتوں سے نکاح کرنا ہے جنہوں نے آپ کو راضی کرنے کے لیے ہجرت کی، آپ کو راضی کرنے کے لیے ہجرت کی، اور جو آپ کے کو راضی کرنے کے لیے ہجرت کریں گے کامدار ہے وہ کسی صورت منافق نہیں ہو سکتے۔ پھر اس کے ساتھ یہ بھی ہے کہ منافقین کے متعلق یہ ہے کہ چلو یہ آگے والی نا 5 منٹ رہیں گے یار، 10 منٹ کا ٹائم ہے، 9 منٹ نہیں 10 منٹ کا ٹائم ہے تو پونے 10 ہو گئے، 15 سیکنڈ رہ گئے سارے۔ چلو آگے والا پھر سے جی 5 سیکنڈ تھے آپ کے، آپ کا ختم ہوا ٹائم، تو ابھی آدھی بات رہ جائے گی وہ آگے والی۔ ابھی علامہ صاحب آپ اس کا جواب دیں جو سوالات جی انہوں نے اٹھائے ہیں۔ جی سر، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، میں خوش آمدید کہتا ہوں اپنے محترم مناظر جناب علامہ یاسین صاحب کو اور اپنے بھائی محمد طارق ایوان صاحب کو۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو عزت سلامتی دے۔ میرے لیے مناظر کا لفظ استعمال نہ کریں، میں تو ایک عام سا مولوی صاحب نہیں ہوں، نماز پڑھانے والا، مناظر میں نہیں ہوں۔ جی آپ بعد میں بات کیجیے، درمیان میں نہ بولیں پلیز۔ ہاں، تو عرض یہ ہے کہ انہوں نے ایک آیت سے استدلال کی ہے، وہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن میں کہا کہ آپ صرف مؤمنہ عورتوں سے شادی کر سکتے ہیں، غیر مؤمنہ سے شادی نہیں کر سکتے۔ تو اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ جس عورت سے بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نکاح ثابت ہو گئی وہ مؤمنہ ہے، وہ غیر مؤمنہ نہیں ہو سکتی۔ تو وہ کس سے استدلال کرتے ہیں؟ وہ سورہ مبارک کے احزاب کے آیت نمبر 50 سے استدلال کرتے ہیں۔ تو آئیے آیت نمبر، انہوں نے اس آیت کو آج بھی نہیں پڑھا، تلاوت نہیں کیا، ترجمہ بھی نہیں کیا نا، کہ آیت کیا کہہ رہا۔ آیت کیا واقعاً انہی کے مدعا کو کہہ رہا ہے کہ اللہ نے کہا کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ صرف مومنہ سے شادی کریں، غیر مومنہ سے شادی آپ کے لیے جائز نہیں ہے۔ آیا یہی کہہ رہا ہے، کچھ اور کہہ رہا ہے؟ ملاحظہ کریں قرآن مجید فرقان حمید میں سورہ مبارک احزاب ہے بھائی، آیت نمبر 50۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، یا ایھا النبی، اے میرے نبی، انا احللنا لک، ہم نے آپ کے لیے جائز بنایا ہے، جو مذکورات آئیں گی نا ان سے شادی کرنا آپ کے لیے جائز کر دیا، حلال کر دیا۔ ان کے ماورا کوئی اور حرام ہے یہ آیا نہیں کہہ رہا۔ وہ کیٹیگوریز، وہ عورتوں کے اصناف جو اللہ نے حلال کیے وہ کیا کون ہے؟ جن عورتوں کا آپ نے مہر دیا، جن کا آپ نے صداق عطا کیا، اور جو آپ کے ملکت یمین کا، جو آپ کے کنیز ہیں، مما افاء اللہ علیک، جو جنگوں میں وہ غنائم میں آ گئے۔ اچھا، وہ بنات عمک، آپ کے چچا کی بیٹیاں، وہ بنات عماتک، اور آپ کی پھوپھی کی لڑکیاں، وہ بنات خالک، وہ بنات خالاتک، اور آپ کے جو ماموں کی لڑکیاں بیٹیاں ہیں، اور آپ کے خالاؤں کی جو بیٹیاں، ان سے آپ کی شادی جائز ہے۔ التی ہاجرن معک، جو آپ کے ساتھ جنہوں نے ہجرت کی، ان سے شادی کرنا جائز ہے۔ وامرأة مؤمنة إن وهبت نفسها للنبي صلى الله عليه وآله إن أراد النبي صلى الله عليه وآله أن يستنكحها خالصة لك من دون المؤمنين۔ آخری صنف جو مذکور ہے
جو آپ کے لیے ہم نے جائز کر دیا کہ آپ اس سے شادی کر سکتے ہیں، وہ کون ہے؟ وہ مومن عورت جو اپنے آپ کو بغیر مہر کے، بغیر صداق کے، بغیر پیسے لیے آپ کو جائز وہ حلال کر دے کہ بھئی میں آپ کی بیوی بننا چاہتی ہوں اور مہر کی ضرورت نہیں، اور یہ صرف آپ کے لیے، یہ دوسروں کے لیے نہیں ہے. دوسروں مردوں اگر شادی کرنا چاہیں نا، ان کو مہر دینا ضروری ہے. تو آیا یہ کہہ رہا ہے، انہوں نے آیا میں ہمیں ایسی کوئی بات نہیں دکھائی کہ آیا یہ کہہ رہا ہو کہ دوسرے اصناف سے اگر کوئی عورت منافقہ ہے اس سے آپ شادی نہیں کر سکتے. میں نے آپ کے لیے یہ چیزیں جائز کر دی ہیں، بقیہ حرام ہے ان سے شادی کرنا، یہ آیا نہیں کہہ رہا. اور پھر انہوں نے کیا کیا بھائی؟ انہوں نے ترمذی کی 2 روایات پڑھی ہیں. اب میرے پاس نہیں ہے کہ وقت نہیں ہے کہ میں پوری روایت آپ کو پڑھ کے سناؤں، لیکن یہ روایت ضعیف ہے. یہ کتاب کیا ہے؟ ضعیف ہے، سنن ترمذی ہے. محمد ناصر الدین الالبانی نے روایت کیا. یہ انہوں نے 2 روایتیں سے پڑھی ہیں. ایک وہ ام ہانی والی حدیث ہے 3214، ضعیف الاسناد جدا، یہ بہت ہی ضعیف السند ہے. پہلی بات ہے کہ یہ کوئی شیعہ حدیث بھی نہیں ہے، ان کی اپنی کتاب کی حدیث ہے. صحیح بھی ہوتا تو ہمارے لیے حجت نہیں ہے، مناظرے میں اس کو کوٹ نہیں کر سکتے. اب جائے کہ یہ بہت ہی ضعیف ہے. پھر انہوں نے عبداللہ ابن عباس والی روایت پڑھی اس کے بعد کہ نوحی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ جو ہے یہ بھی ضعیف الاسناد ہے. یہ اس کو بھی ضعیف کہا ہے ان کے اپنے علماء نے، میں نے نہیں کہا، ان کے اپنے اعلام نے کہا یہ ضعیف ہے. ان کو مناظرے کے آداب سیکھنا چاہیے، اپنے کتب سے استدلال نہ کریں، بالخصوص وہ کہ وہ احادیث جو ان کے اپنے کتب میں ضعیف ہیں. اچھا جب یہ احادیث ان کے اپنے کتب میں ضعیف ہیں تو ان کے اپنے لیے حجت نہیں ہے، مناظرے میں کیسے حجت ہو سکتے ہیں؟ اب آتے ہیں پھر آیا کا انہوں نے بالکل ترجمہ ہی نہیں کیا کہ آیا یہ کہہ رہا ہے کہ بھئی ادعا صرف، آیا یہ کہہ رہا ہے کہ آپ غیر مومنہ سے شادی نہیں کر سکتے. آیا نے کب بولا یہ بات؟ آپ کو یہ آیت ہمیں قرآن میں ایسی دکھائیں جس میں اللہ تعالیٰ نے کہا ہو کہ غیر مومنہ سے آپ شادی نہیں کر سکتے. اچھا جب یہ پتہ چلا میرے محترم ناظرین، میں آپ کو قرآن مجید میں سے بلکہ صحیح بخاری میں سے کچھ روایات دکھا دوں. یہ کتاب ہے صحیح بخاری، چاپ دار احیاء تراث العربی. ملاحظہ کریں، یہاں پر حدیث نمبر 75 ہے. عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے گلے لگایا ہے اور کہا ہے اللہم علمہ الکتاب، اے اللہ اس کو قرآن مجید کی تفسیر کا علم دے دو. اچھا عبداللہ ابن عباس آپ جانتے ہیں کہ اس کی جو علم ہے تفسیر میں صحابہ میں کافی وہ مشہور ہے کہ وہ صحابہ میں ان کا شمار ہوتا ہے جن کو علم تفسیر بہت آتا ہے. یہ تنویر المقباس من تفسیر ابن عباس ہے. یہ ملاحظہ کریں، یہ 1992 میں چھپی ہے. یہ آیے سورہ تحریم ہے. سورہ تحریم میں ضرب اللہ مثلا للذین کفروا امرأۃ نوح و امرأۃ لوط، کہ اللہ تعالیٰ نے کافر لوگوں کی شبیہ بتائی قرآن میں. کافر لوگوں کی شبیہ کون ہے؟ فرعون ہے، نمرود ہے؟ نہیں. کافر لوگوں کی شبیہ کون ہے؟ یعنی کچھ کافر ہیں ان کی ایک شبیہ بھی ہے تاریخ میں. وہ کون ہے؟ امرأۃ نوح و امرأۃ لوط. ان کی مثال ہے، ان کی مثل کس کو بولتے ہیں؟ مثل شبیہ کو بولتے ہیں. ان کی مثال ہے، ان کے لیے اللہ نے ایک مثال بیان کافروں کے لیے. اچھا زوجی نوح زوجی لوط. اچھا اس سے مراد کون ہے بھائی؟ عبداللہ ابن عباس بتاؤ. عبداللہ ابن عباس وہی جو بخاری میں اس نے کہہ دی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے گلے لگا کہا کہ یہ اللہ اس کو قرآن کی تفسیر کا علم سکھا دو. کہتے ہیں خوف عائشہ و حفصہ لإیذائہم النبی صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ تعالیٰ نے عائشہ اور حفصہ کے متعلق بولا ہے لإیذائہما، کیونکہ عائشہ اور حفصہ دونوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اذیت کیا. اچھا کس طرح؟ بامرأۃ نوح و امرأۃ لوط. ان کے لیے جو مثال دی ہے امرأۃ نوح و امرأۃ لوط کی، زوجی نوح اور زوجی لوط کی. اور کہا ہے ضرب اللہ مثلا للذین کفروا بامرأتین الکافرتین. ان کی مثال ہے 2 کافر عورتیں. اچھا اب آپ کی خدمت میں یہ تفسیر ہے معانی القرآن لابو یحییٰ ابو زکریا یحییٰ بن زیاد الفراء، متوفى سنہ 207، جزء 40، چاپ عالم الکتب. یہاں پہ ملاحظہ کریں ضرب اللہ مثلا للذین کفروا، یہ قرآن مجید ہے. قرآن مجید پہ ایمان واجب ہے. قرآن مجید کے ہر آیت کی تصدیق واجب ہے، ایمان ہے. ایک آیت کا انکار کریں، شک کا اظہار کریں، تصدیق نہ کریں، انسان کافر ہو جاتا ہے. اچھا اس مثلا للذین کفروا امرأۃ نوح و امرأۃ لوط یہ کون ہے؟ یہ شیعہ کتابیں ہیں، نہیں آپ لوگوں کی کتابیں ہیں. اور قرآن مجید سے کہ مفسرین ہیں هذا مثلا اريد به عائشہ و حفصہ فضرب لهما المثل. یہ جو مثال اللہ نے دی ہے امرأۃ نوح و امرأۃ لوط کی، یہ کون ہے؟ اس سے اس مثال سے، اس شبیہ سے مراد عائشہ اور حفصہ ہیں. ان کے لیے مثال دی گئی ہے. ہائے 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 شیخ صاحب
پس گئے آپ. الوسيط في تفسير القرآن المجيد تأليف أبو الحسن علي بن أحمد الواحدي النيسابوري جزء رابع چاپ دار الكتب العلمية سنة 1994 میں چھپی ہے. ملاحظہ کریں. صفحہ نمبر 322. ضرب الله مثلا للذين كفروا امرأة نوح وامرأة لوط. اللہ نے شبیہ بتایا کافر لوگوں کی شبیہ مثال کون ہے؟ نوح کی زوجہ اور لوط کی زوجہ علیہم السلام. اچھا فرماتے ہیں خوف عائشہ و حفصہ اللہ تعالی وفی تظاہرہما علی الرسول صلی اللہ علیہ وسلم. عائشہ اور حفصہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف دشمنی کیا. اس بنا پر اللہ نے ان کو دھمکی دیا, اللہ نے ان کی تخویف کیا. وَضَرَبَ لَهُمَا امْرَأَةَ نُوحٍ وَامْرَأَةَ لُوطٍ مَثَلًا. اللہ نے ان کی مثال بتا دی, شبیہ بتا دی, مثل دی ان کے لیے. کس کی؟ امرأۃ نوح امرأۃ لوط کی. آئے ہائے ہائے ہائے. اب تو قرآن کی تصدیق کریں گے شیخ صاحب یا نہیں کریں گے؟ علامہ محمد یاسین صاحب یا قرآن کی آیات کا انکار کریں گے؟ فتح القدیر تالیف محمد ابن علی ابن محمد الشوکانی جزء خامس صفحہ نمبر 339. ضرب اللہ مثلا للذین کفروا امرأة نوح وامرأة لوط. اچھا اس آیت کی شرح میں وہ فرماتے ہیں, تفسیر میں فرماتے ہیں وقال یحییٰ بن سلام, یحییٰ بن سلام نے کہا ضرب اللہ مثلا للذین کفروا يحذر بي عائشة وحفصة من المخالفة لرسول الله صلى الله عليه وآله حين تظاهرتا عليه. عائشہ اور حفصہ نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف دشمنی کی ہے, تظاہر کی ہے, دشمنی کی ہے, ایک دوسرے کے ساتھ مل کر دشمنی کی. اللہ تعالیٰ نے ان دونوں کو تحذیر کیا, باخبر کیا کہ بھئی خبردار. وما احسن من قال, اور جس شخص نے یہ بولا کتنا پیارا بولا ہے, فإن ذكر امرأتين النبيين بعد قصتهما ومظاهرتهما على رسول الله صلى الله عليه وآله يرشد أشد أتم إرشاد ويلوح أبلغ التلويح أن المراد تخويفهما. کہتے ہیں کہ عائشہ اور حفصہ ہی کی کہانی ہے سورہ تحریم میں, ان تتوبا إلى الله فقد صغت قلوبكما وغیرہ وغیرہ. عسى ربه ان طلقكن ان يبدله ازواجا خيرا منكن. یہ عائشہ اور حفصہ کی کہانی جس نے بولا ہے کہ ان کی کہانی بیان کرنے کے بعد اللہ نے ان کی مثال دی, ان کی شبیہ بیان کی قرآن میں, اور ان کو بتا دیا کہ بھئی تمہاری مثال کس کی مثال ہے. جب اللہ تعالیٰ نے ان کی شبیہ بتا دیا. ہاں جی سر. وقت ختم ہو. شیخ صاحب. جی شیخ صاحب, علامہ یاسین صاحب آپ بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہاں جی شروع کر آواز نہیں آ رہی؟ آپ کا آ رہی ہاں جی. ٹائم شروع کر دو. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اصل میں میرا مقصد جو تھا نا وہ یہ تھا, اللہ تی ہاجرنا ماں کا, اس کی وضاحت ہونی چاہیے تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہجرت کرنے کا مطلب کیا ہے, کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کوئی عورت بھی نہیں گئی. اس کی وضاحت ہونی چاہیے تھی. پیچھے رہا تفسیر ابن عباس, تو اس کے متعلق بہرحال ہم دیکھ لیں گے کہ اس میں یہ کیا لکھا ہوا ہے. تو آگے بہرحال میں دوسری بات کرتا ہوں کہ منافقین جو ہیں وہ مومنین کے ساتھ کسی صورت بھی شامل نہیں ہوتے, جس میں ایک تو یہ بات ہے کہ سامعین یہ دیکھ رہے ہیں ہجرت کا نواں سال رجب کے مہینے میں غزوہ تبوک ہوا. یہ تفسیر ابن کثیر ہے جی. رجب کے مہینے میں غزوہ تبوک ہوا. اس کے بعد یہ آگے ہے عبداللہ بن ابی منافق کی وفات, اور جو رجب میں غزوہ تبوک ہوا تھا, اور آگے اس کی یہ لکھا ہوا ہے کہ عبداللہ بن ابی جو تھا یہ 9 ہجری شوال کے مہینے میں بیمار ہوا تھا, آگے ذی-القعدہ کے مہینے میں فوت ہو گیا تھا. تو اس کے فوت ہونے پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے منافقین کے لیے مسلمانوں کے احکامات ختم کر دیے تھے, کیونکہ اس کی موت پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی تھی, استغفر لہم او لا تستغفر لہم, کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان کے لیے بخشش مانگے نہ مانگے, 70 مرتبہ بھی بخشش مانگے, اللہ انہیں معاف نہیں کرے گا. پھر اس کے بعد
اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بھی فرما دیا فلا تصلی علی احد منہم مات ابدا کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے ان کی نماز جنازہ نہیں پڑھنی، ولا تقم علی قبرہ، ان کی قبروں پر بھی نہیں جانا۔ تو لہٰذا یہاں پر یہ بات کنفرم ہو گئی کہ آج عبداللہ بن ابی کی وفات کے بعد منافقین جو تھے وہ کسی صورت بھی مسلمانوں میں شامل نہیں ہو سکتے تھے، لہٰذا ان کی بعد میں نہ نماز جنازہ، نہ ان کے لیے بخشش کی دعا، نہ ان کی قبر پہ جانا۔ جو احکامات کافروں کے لیے وہی احکامات منافقین کے لیے ہو گئے، اور یہ کام جو تھا یہ 9 ہجری شوال اور ذکادہ میں یہ کام ہو گیا، لیکن اس کے بعد بہرحال یہ بات پھر کبھی کریں گے، اور آگے 9 ہجری میں جو یہ کیا نام ہے تاریخ ابن کثیر نے لکھا ہے کہ 9 ہجری میں کیا نام ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو امیر حج بنا کر بھیجا۔ اس پر بھی میرا سوال یہ ہے کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے منافقین کے لیے عبداللہ بن ابی کی موت پر سارے احکامات مسلمانوں کے ختم کر دیے، ان کے لیے وہی احکامات ہو گئے جو کافروں کے لیے تھے، تو پھر اللہ تبارک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو امیر حج کیوں بنایا؟ تو بہرحال اس کا مطلب یہ ہوا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کو توڑتے ہوئے منافقین کو پھر آگے کر دیا۔ لیکن اس کے ساتھ دوسری بات یہ بھی تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سیدہ عائشہ اور حفصہ کو طلاق دے دی تھی، جو وہ پچھلی مرتبہ حدیثیں بتائی تھیں ابو داود کی، نسائی کی، ابن ماجہ کی، وہ حدیثیں میں نے دیکھی، واقعی اسی طرح ہے، لیکن اس میں ایک یہ بھی تھا کہ طلق ثم رجعها، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے طلاق دے دی پھر اس کے بعد رجوع کر لیا۔ تو یہ سب جانتے ہیں کہ طلاق دینے کا بھی کوئی نہ کوئی سبب ہوتا ہے، میاں بیوی کے درمیان بغیر سبب کے طلاق نہیں ہوتی، چاہے وہ کیا نام ہے شوہر میں تو غلطی ہو یا بیوی میں غلطی ہو۔ اس کے بعد جو رجوع ہوتا ہے تو رجوع بھی اس غلطی کا ازالہ کرنے پر ہوتا ہے، ایسا نہیں ہوتا کہ جناب غلطی بھی ہو گئی وہ بھی غلطی بھی اسی طرح رہے، رجوع بھی ہو جائے۔ تو پھر اس میں ایک یہ بھی ہے کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ فرما دیا تھا کہ اللہ تی ہاجرنا ماں کا، اس کی وجہ تو مجھے بہر صورت چاہیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جب کسی عورت نے ہجرت نہیں کی پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مہاجرہ عورتوں سے نکاح کیوں کیا؟ یا تو پھر یہ ہے کہ شاید اللہ تبارک و تعالیٰ کو پتہ نہیں چلا تھا، کیونکہ یہ تو کنفرم ہے نا کہ ہجرت کے بعد یہ آیت نازل ہوئی تھی، تو جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ حکم دے دیا کہ جنہوں نے آپ کے ساتھ ہجرت کی، حالانکہ یہ بھی ہو سکتا تھا کہ اللہ فرما دیتا اللہ تی ہاجرنا مع المہاجرین، اللہ تی ہاجرنا مع المؤمنین، چلو اور نہ کوئی صحیح تو یہی ہو جاتا اللہ تی ہاجرنا معکم، تاکہ ان میں کچھ نہ کچھ جو تھا وہ جمع کا آ جاتا، مسلمان شامل ہو جاتے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے واحد کی ضمیر استعمال فرمائی، اللہ تی ہاجرنا مع کا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے صرف انہی عورتوں سے نکاح کرنا ہے جنہوں نے آپ کے ساتھ ہجرت کی۔ جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ تو کوئی عورت بھی نہیں تھی، تو کیا پھر اللہ بھول گیا تھا کہ جناب ان کے ساتھ تو کسی نے بھی ہجرت نہیں کی، اور میں حکم یہ دے رہا ہوں کہ جناب جس نے آپ کے ساتھ ہجرت کی ان سے نکاح کرنا ہے؟ بہرحال اس کی وجہ جو ہے وہ مجھے بہر صورت چاہیے۔ پھر اس کے بعد کیا نام ہے طلاق دی، طلاق دینے کے بعد رجوع ہو گیا، تو رجوع کیوں ہوا تھا؟ طلاق تو دے دی، اس کے متعلق تو بات واضح ہے کہ وَإِذَا سَرَّ النَّبِيُّ إِلَىٰ بَعْضِ أَزْوَاجِهِ حَدِيثًا، یہ آیتیں نازل ہوئیں، یہ نازل ہونے پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پریشان ہو گئے، پریشانی میں آ کر آپ نے طلاق دے دی، یہ بات کنفرم ہو گئی۔ پھر اس کے بعد یہ پکی بات ہے کہ غلطی کا ازالہ ہو تو رجوع ہوتا ہے، ورنہ رجوع نہیں ہوتا۔ پھر اس کے بعد یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورۃ الاحزاب کی آیت نمبر 52 میں یہ فرما دیا لا یحل لک النساء من بعد، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اب اس کے واقعے کے بعد اب کسی بھی عورت سے آپ کو نکاح کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ پہلے یہ فرمایا تھا کہ آپ جس عورت سے چاہے نکاح کریں، لیکن جناب اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر یہ فرمایا لا یحل لک النساء، سورۃ الاحزاب آیت نمبر 52، اللہ نے فرمایا کہ اب اور عورتیں آپ کے لیے حلال نہیں رہیں۔
آپ کسی اور سے نکاح نہیں کر سکتے۔ آگے فرمایا ولا ان تبدل بہن من ازواج، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اب آپ اپنی بیویوں کو تبدیل بھی نہیں کر سکتے، یہ بھی نہیں کر سکتے کہ کیا جب کہ آپ ان میں سے کسی کو طلاق دے کر کسی اور کو لے آئیں۔ اور آگے یہ بھی فرما دیا ولو اعجبک حسنہن، کہ چاہے آپ کو ولو اعجبک حسنہن، چاہے اس کے بدلے آپ کو بڑی خوبصورت بیوی ملے پھر بھی آپ انہیں تبدیل نہیں کر سکتے۔ تو پھر جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے اور پھر اس بار یہ کہتے ہیں کہ جناب حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جو رجوع فرمایا تھا وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس فرمان پر رجوع کیا تھا کہ اللہ نے فرما دیا کہ آپ نے ان بیویوں کو طلاق دی ہے، طلاق دینے پر اب آپ کے لیے یہ حکم ہے کہ اب اس کے بعد آپ کسی بھی عورت سے نکاح نہیں کر سکتے۔ اور یہ بھی فرما دیا کہ اب آپ یہ بھی نہیں کر سکتے کہ جناب ان عورتوں کو طلاق دے کر کسی اور سے نکاح کریں، یہ بھی آپ نہیں کر سکتے۔ پھر آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھی تنبیہ کا لفظ استعمال فرمایا۔ اللہ نے فرمایا ان اللہ کان علیکم رقیبا، بے شک اللہ تم پر رقیب ہے، اللہ تم پر رقیب ہے۔ رقیب اسے کہتے ہیں جو تنقید کے ساتھ کسی پر نظر رکھنے والا ہو۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یا تو پھر یہ تھا کہ اللہ نے کو اس جناب کیا نام ہے ان منافقہ عورتوں پر رحم آ گیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلے کو غلط قرار دے کر جناب ادھر ان سے کہہ دیا گیا کہ جناب کیا نام ہے کہ اس کے بعد آپ انہیں طلاق بھی نہیں دے سکتے اور آپ ان کے ساتھ کیا نام ہے طلاق بھی نہیں دے سکتے، ان کے بدلے کیا نام تبدیل بھی نہیں کر سکتے۔ تو کیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ کام کر دیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلے کو غلط قرار دے کر جناب ان ازواج مطہرات کو عائشہ اور حفصہ کو جناب دوبارہ نکاح میں لانے کے لیے مجبور کر دیا؟ یہ بھی عجیب بات ہے کہ پھر جناب ایک طرف حضرت ام ہانی، پھر اس کے ضمن میں یہ بات بھی عرض کر دوں، میرے لیے صرف اور صرف موضوع حدیث وہ ناقابل تسلیم ہے۔ اس کے علاوہ کیونکہ بات جو ہوتی ہے وہ سچی ہوتی ہے جھوٹی ہوتی ہے، بات سچی ہوتی ہے جھوٹی ہوتی ہے۔ حدیث سے بھی حدیث کی صرف دو ہی قسمیں ثابت ہیں، ایک صحیح دوسری موضوع۔ باقاعدہ جناب کیا نام ہے وہ محدثین کے اپنی رائے اور راویوں کو دیکھتے ہوئے انہوں نے وہ قیاس کیا ہوا ہے، میں اس کا پابند نہیں ہوں کہ تسلیم کروں یا نہ کروں۔ تو پھر جناب جب حضرت ام ہانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مومنہ تھی، مہاجرہ نہ ہونے کی وجہ سے ان کے ساتھ نکاح حرام ہو گیا، اور ادھر عجیب بات ہے کہ جناب منافقہ عورتوں کی کو طلاق دینے پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے رجوع کا حکم بھی آ گیا، اور آگے جناب مزید عورتوں سے نکاح کرنا بھی حرام کر دیا۔ یہ بھی عجیب منافقہ کی سپورٹ ہے۔ اور پھر یہ بھی ہے کہ جب منافقین کا حکم جو تھا وہ عبداللہ بن ابی کی موت پر ختم ہو گیا تو پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان عورتوں کو، ان حفصہ اور عائشہ کو اپنے نکاح میں کیوں رکھا؟ کیونکہ 9 ہجری میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام اس کے بعد تقریباً 1.5 سال اس دنیا میں زندہ رہے، تو کافرہ جب کفر واضح ہو گیا تو اس کے بعد جناب انہیں اپنے نکاح میں رکھنا کسی صورت بھی مناسب نہیں تھا۔ ختم ہو گیا جی، چلو جی ختم ہو گیا ٹائم، ٹھیک ہو گیا جی۔ علامہ حسن اللہ یاری صاحب جی سر، جواب دیں کے پوائنٹ جو بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، آپ نے دیکھا کہ میں نے کوئی شے حدیث نہیں کوٹ کی، کوئی شے کتاب نہیں کوٹ کیا، میں نے ان کے سامنے قرآن مجید کے آیات اور ان کے اپنے بڑے بڑے علماء مفسرین جن میں ابن عباس جیسا عظیم القدر اور عظیم الشان مفسر صحابی شامل ہے، وہ میں نے دکھا دیا کہ انہوں نے کہہ دیا کہ اللہ تعالیٰ نے صاف طور پہ قرآن مجید میں کہہ دی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی 2 مشہور معروف بیویاں جناب حفصہ اور جناب عائشہ کی مثال کس کی مثال ہے؟ زوجہ لوط اور زوجہ نوح کی۔ اب اس کے سامنے یہ کیا فلسفہ باندھیں گے؟ اس کا جواب ہی نہیں دیا جی، اس آیے قرآن کے انہوں نے بالکل جواب ہی نہیں دیا۔ شیخ صاحب آپ کب قرآن کی تصدیق کریں گے؟ آخر قرآن کا کیا جرم ہے کہ کسی افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض، بعض آیات پہ آپ کا ایمان ہے، دوسری آیات پہ آپ کفر ورستے ہیں ان سے۔ آپ کیوں سب آیات پہ ایمان نہیں لاتے؟ جب قرآن نے کہہ دیا فلانے شخص کی مثال ایک کافر کی مثال ہے تو آپ کہہ دینا کہ اس کی مثال تصدیق کرو، بولے اس کی مثال کافر کی مثال ہے، ختم ہے۔ جب قرآن نے کہہ دیا تو مناظرہ ہی ختم ہے، گفتگو ہی ختم۔ جب قرآن نے کہہ دیا، آپ کی کتابوں سے دکھا دیے، تو مزید کیا گفتگو کرنا؟ آپ کوئی شیء حدیث تو لاتے نہیں ہیں، کہتے ہیں کہ ابو بکر کو کیوں بھیجا امیر الحاج بنا کر؟ او بھائی اس کا عائشہ و حفصہ سے کیا تعلق ہے؟ عائشہ کو حفصہ سے کیا؟ پھر آپ کی شیء حدیث آپ نے دکھائی ہے کہ ابو بکر کو امیر الحاج بنا کے بھیجا ہے؟
ٹھیک ہے نا, سن 9 ہجری کو. آپ خود کہتے ہیں کہ سن 9 ہجری کے بعد منافقین کے احکام ختم ہو گئے, منافقین کے احکام ختم. یہ سن 9 ہجری کے بعد ختم نہیں ہوا ہے, بلکہ اسی ابو بکر عمر صاحب کی جو حدیث ہے بخاری میں, عبداللہ ابن ابی ابن سلول کی نماز کے واقعے میں عمر خود کہہ رہا ہے کیا اللہ نے آپ کو منع نہیں کیا ہے کہ آپ اس پہ نماز نہ پڑھائیں؟ تو سے واضح طور پہ پتہ چلتا ہے کہ منع صلاۃ کی آیت پہلے نازل ہو چکی تھی. کیوں اگر نہیں نہ ہو چکی تھی تو کیوں کہہ رہا ہے کہ آپ کو اللہ نے منع کیا, آپ کیوں اس پہ نماز پڑھا رہے ہیں؟ تو اس سے بخوبی پتہ چلتا ہے کہ پہلے نازل ہو چکی تھی. اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پہ نماز پڑھانے نہیں گئے تھے. رسول صلی اللہ علیہ وسلم صورت نماز کی تھی, دل میں وہ لعنت کر رہے تھے اس پر. پھر آپ نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو طلاق نہیں دے سکتے. کس نے کہا کہ طلاق نہیں دے سکتے؟ کس نے کہا جب چاہیں طلاق دے دیں اپنی عورتوں کو؟ کوئی ایسی آیت نہیں قرآن میں کہ وہ طلاق نہیں دے سکتے. جب قرآن نے کہہ دیا عسیٰ ربہ ان طلقکن ان یبدلہ ازواجا خیرا منکن, جب قرآن نے کہہ دی کہ اگر وہ آپ کو طلاق دینا چاہیں بالکل طلاق دیں, آپ سے بہتر ان سے شادی کرائیں گے, مومنہ عورت لائیں گے, تو پتہ چلا کہ مومنہ بھی نہیں تھی نا, مسلمات مومنات. قرآن نے کہہ دیا نا بھائی عسیٰ ربہ ان طلقکن ان یبدلہ ازواجا خیرا منکن مسلمات مومنات. اگر یہ آپ کو طلاق دے دیں, خطاب کس سے؟ عائشہ حفصہ سے ہے نا, اگر یہ آپ کو طلاق دے دیں تو آپ سے بہتر ان کے رشتے کرا دیں گے. کن سے؟ مسلمان مومنہ عورتوں سے. تو پتہ چلا یہ ظاہر میں مسلمان ہے اور ایمان بھی نہیں ان کا, یہ تو واضح ہے. اچھا قرآن یہ عجیب انہوں نے کہا کہ پریشانی میں عائشہ حفصہ نے اذیت کی, پریشانی میں انہوں نے طلاق دی, پھر غلطی کا ازالہ کیا, رجوع کیا ہے. یا سبحان اللہ, شیخ صاحب یہ داڑھی آپ کی موت آنے والی ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے غلطی نسبت دے رہے ہو. عائشہ حفصہ کو غلط نہیں کہے گا, ٹھیک ہے نا, کہتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی غلطی, آپ نے الفاظ آپ نے سنے ہوں گے, انہوں نے کہا کہ ان سے غلطی ہو گئی ہے, اپنی غلطی کے ازالے کے لیے انہوں نے حفصہ سے دوبارہ رجوع کیا. یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم معصوم نہیں ہے, اور غیر معصوم نبی نہیں ہو سکتا, غیر معصوم نبی نہیں ہو سکتا. آپ کا مطلب ہی یہی ہے بھائی کہ آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو غلطیوں کا اور مسٹیکس کا اور خطاؤں کا ایک مجموعہ سمجھتے ہیں. کبھی صحابہ سے غلطی نہیں, ہر غلطی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا. اچھا عائشہ کو حفصہ کو کس لیے طلاق دیا؟ حفصہ کو کس لیے طلاق دیا؟ اس لیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اذیت کیا. یہ دیکھیں, یہ آپ کی صحیح مسلم ہے, یہ اب عمر صاحب کی اپنی روایت ہے, ان کے اپنے الفاظ ہے, کم از کم قرآن کی تصدیق نہیں کرتے نا, عمر کی تصدیق کرو. یہ صحیح مسلم کتاب الطلاق, یہاں پہ باب فی الایلا, یہاں پہ عمر کے اپنے اقوال ہیں کہ میں گیا عائشہ کے پاس, فقلت یا بنت ابی بکر اقد بلغ من شأنک ان تؤذی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, اے ابو بکر کے بیٹی اب تیری بات یہاں تک پہنچی ہے کہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اذیت کرتی ہے, اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم گھر چھوڑ کے باہر باغ میں رہنے پہ مجبور ہو گئے. اتنی مظلومیت ہے, اتنی انہوں لوگوں نے اذیت کیا. اسی حدیث میں مشربہ عمر ابراہیم یعنی باغ ابراہیم گھر چھوڑ کے وہاں پہ گئے تھے. ہوئے جب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو عمر کہہ رہے ہیں کہ عائشہ نے اذیت کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی. آپ اس آیت کا جواب دے دو, ان الذین یؤذون اللہ ورسولہ لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرہ وعد لهم عذابا مہینا. جو لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اذیت کریں, اللہ نے ان کی دنیا میں لعنت کی, آخرت میں لعنت کی, ان کے عذاب مہین ہے. دنیا یہ تو کچھ بھی نہیں ہے بھائی. پاکستان کے سب مولوی آ جانا اسی حدیث کا جواب اور اس آیت کا جواب نہیں دے سکیں کہ عمر نے اعتراف کیا کہ عائشہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اذیت کیا, اور اللہ نے اذیت کرنے والے کو لعنت کی جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اذیت کرتا ہے, اور اس کے لیے دنیا میں لعنت, آخرت میں لعنت, عذاب مہین. اللہ کی قسم عرب و عجم کے علماء آ جائیں آپ کے, اس کا جواب نہیں دے, آپ بھی نہیں دے سکیں گے. مجھے توقع بھی نہیں کبھی دے. مجھے ناظرین سے یہ تقاضا کہ بھئی ایسے لوگ جو ان کے اپنے کتب میں قرآن مجید میں اللہ نے ان کی یہ حالت بتا دی ہے کہ ان سے بدتر مذمت ممکن نہیں ہے ان کے لیے. ان کو اپنا امام نہ مانو, دین ان سے نہ لو, دین مطہرین سے لے لو, دین اصحاب قصاص سے لے لو, جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم جیسے ہیں ان سے لے لو. پھر عائشہ کیا کہتی ہے؟ عائشہ کہتی ہے کہ حفصہ نے, میں نے کیا تو حفصہ نے بھی کیا, اس سے جا کے پوچھو, اپنی بیٹی سے جا کے پوچھو. اور پھر میں حفصہ کے پاس گیا, حفصہ سے میں نے کہا کہ تیرا یہ کام ہے کہ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اذیت کرتی ہے, اور میں نے کہا کہ قد علمت ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا يحبك, تم کو پتہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تجھ سے محبت ہی نہیں کرتی, اگر میں نہ ہوتا تو تجھے طلاق دے دیتے. آپ نے کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے غلطی ہو گئی, ان کو طلاق دیا, پھر دوبارہ رجوع کیا. کس نے کہا طلاق غلطی ہو گئی؟
جب اللہ نے قرآن میں کہہ دیا ان طلقکن یبدلہ ازواجا خیرا منکن، اللہ نے اللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں رکھا ہے کہ جب چاہے طلاق دے دیں. اس کو آپ غلطی کہہ رہے ہیں. دوبارہ رجوع کرنا اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ اسے غلطی ہو گئی ہے. ہو سکتا ہے اس کے خاندان والوں نے منت سماجت کی ہوگی کہ بھئی آپ معاف کریں. آپ کیوں کہہ رہے ہیں کہ نبی سے غلطی ہو گئی ہے؟ آپ کیوں کہتے ہیں کہ آپ معصوم کو دیکھو حفصہ کو بچانے کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو غلط قرار دے رہے ہو؟ یار ایسے امتی یہ امتی ہے، یہ نبی کی امتی ہے یا عمر کی امتی ہے، حفصہ کی امتی ہے؟ اچھا اب میں آپ کو دکھا دیتا ہوں میرے محترم ناظرین. یہ کہہ رہے تھے کہ ابو بکر کو امیر الحاج بنایا، اس نے کوئی حدیث کو تو کوٹ نہیں کیے. ان کی اپنی کتاب ہے سنن الکبریٰ للنسائی، جز نمبر 7، چاپ دار مؤسسۃ الرسالہ، ملاحظہ کریں. جب سورہ یہ صفحہ نمبر کون سا ہے؟ صفحہ نمبر 435 ہے. جب سورہ برات نازل ہوئی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ابو بکر کو سورہ برات کے ساتھ مکہ بھیجا، پھر اس کو واپس بلایا اور فرمایا کہ اس کو صرف میں یا وہ شخص جو مجھ سے ہے وہ تبلیغ کر سکتا ہے. پھر علی علیہ السلام کو دیا. پھر اگلا جو حدیث ہے، حدیث 8407، رسول اللہ علی علیہ السلام سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سورہ برات کے ساتھ ابو بکر کو مکے کے لیے بھیجا، ثم اتبعه بعلی، پھر علی علیہ السلام کو اس کے پیچھے بھیجا. خذ الکتاب فامض به الى اہل مکہ، کتاب ابو بکر سے لے لو، سورہ برات لے لو اور تو مکے میں جا کے پڑھ. آیت سناؤ. فلحقته فاخذت الكتاب منه فانصرف ابو بکر وهو کئیب، میں گیا ہوں ابو بکر سے ملا ہوں، میں نے اب سورہ قرآن سورہ برات ابو بکر سے لیا ہے. ابو بکر واپس پلٹ گیا. ابو بکر حج پہ گیا ہی نہیں ہے بھائی. ابو بکر راستے سے واپس آیا، وہ کئیب اور وہ بہت غمزدہ تھا. اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جس شخص کو اس لائق نہیں سمجھا کہ مشرکین کے لیے مکے میں جا کر قرآن کی 2-3 آیت پڑھ کے سنائے، اس سے اس کو عزل کر دیا نا. العزل للرجال كالطلاق في النساء، عزل بے عزتی ہوتی ہے، توہین ہوتا ہے بھائی، توہین ہے. آپ کو اگر جس مسجد میں پیش امام ہے نا، وہاں سے آپ کو نکالا جائے، آپ کہیں گے میری بے عزتی ہوئی ہے، مسجد سے مجھے نکالا گیا ہے میری پوزیشن سے. اور العزل فی الرجال كالطلاق في النساء، رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے فعل سے دکھا دیا کہ ابو بکر رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے امین نہیں ہیں. مشرکین کے لیے بھی قرآن پڑھنے کے لیے ان پہ اعتبار نہیں ہے، مشرک کے لیے قرآن نہیں سنا سکتے بھائی. اور وہ واپس آ گیا. قال یا رسول اللہ، آ کے پوچھا کہ میرے متعلق آیات نازل ہوئی ہے، آیات نازل ہوئی ہے؟ کہا نہیں، اللہ کی جانب سے ہے کہ یا میں آیات کی تبلیغ کروں یا ایک شخص جو مجھ سے ہو. اچھا اب آپ کی خدمت میں عرض کریں کہ قرآن مجید سورہ توبہ میں فرمایا یحذر المنافقون ان تنزل علیہم سورۃ تنبئہم فیما قلوبہم. ابو بکر نے ان کا اپنی کتاب میں ہے نا ڈر گیا تھا کہ میرے متعلق آیات نازل ہوئی. یہ کس کی مثال، کس کی خصلت ہے؟ سورہ توبہ آیت نمبر 64، یحذر المنافقون ان تنزل علیہم سورۃ تنبئہم بما فی قلوبہم. جی سر ختم ہو گیا ٹائم جی. جی سر، آپ مزید کتنا ہے بھائی، مزید کتنا ہے؟ یہ ابھی آخری ایک یہ اور آگے ایک اور ٹرم، ایک یہ اور آگے وہ مولوی خادم حسین صاحب بھی منتظر ہے نا، خادم حسین صاحب بھی منتظر ہے. جی آپ مولانا یاسر پہلی صاحب، بات تو یہ ہے آپ اپنا آخری ٹرن ہے، اس میں آپ نا اپنا کنکلوڈ بھی کریں اور جو انہوں نے سوال اٹھائے ان کا جواب دیں. پہلی بات تو یہ ہے جی کہ بے شک اسے رپیٹ کر کے سن لینا. میں نے یہ لفظ نہیں بولا کہ معاذ اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے غلطی ہوئی تھی. میں نے یہ لفظ بولے تھے کہ طلاق غلطی کی وجہ سے ہوتی ہے، چاہے شوہر کی طرف سے ہو یا بیوی کی طرف سے ہو. میں نے یہ ایک عام مثال دی تھی، بے شک پیچھے سے رپیٹ کر کے یہ سن بھی لینا. جھوٹا الزام کسی پہ نہیں لگانا چاہیے. پھر اس کے بعد یہ بھی ہے کہ میرا اصل سوال یہ چل رہا ہے کہ جناب اللہ کی حاضرنا ماکا کا مطلب کیا ہے؟ آپ اس طرف نہیں جا رہے. پھر اس کے بعد تو ضرب اللہ مثلا للذین کفروا امرأۃ نوح وامرأۃ لوط، تو اس میں یہ ہے کہ یہ صرف مثال دی گئی ہے. حقیقت میں جو تفسیر ابن عباس میں لکھا ہوا ہے کہ اس کی صرف مثال دی گئی ہے، نبی کی بیویاں ایسی نہیں ہوتی.
نبی کی بیوی ایسی نہیں ہے، یہ صرف ایک مثال دینے کے لیے یہ بات کی گئی ہے۔ اگر ادھر جانا ہے تو تفسیر ابن عباس میں ایک بات تو آپ آدھی پڑھتے ہیں، دوسرے نمبر پر یہ بھی ہے کہ آپ نے وہ مسلم شریف کی حدیث پاک کھولی اور ادھر ہم نے بھی کھول لی۔ حسن اللہ یاری صاحب، اس میں آپ نے 100% جھوٹ بولا ہے کس میں؟ مسلم شریف کی حدیث کے متعلق۔ یہی حدیث کا نمبر بتائیں، باب فی الإیلاء و اعتزال النساء و تخیرہن و قولہ تعالی و ان تظاہر علیہ التحریم، یہ باب اسی حدیث میں لکھا ہوا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جو آپ نے ابھی کتاب پڑھی تھی اسی ٹرم میں، اسی میں لکھا ہوا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے طلاق نہیں دی تھی۔ اگر اس حدیث کی طرف آئیں، یاری صاحب جھوٹ نہیں بولنا چاہیے، جھوٹ نہیں بولنا چاہیے۔ اب یہی حدیث ہے، صرف آپ دیکھیں، یہ جو آپ نے پڑھی ہے یہ صرف شروع کی ہے، آگے صرف یہ ایک پیج ہم کھول رہے ہیں، یہی حدیث یہاں پہ پوری ہو رہی ہے۔ اب یہ حدیث جو ہے یہ میرا بیٹا آپ کو پڑھ کر سناتا ہے، کیونکہ مجھ سے یہ ٹھیک طرح پڑھی نہیں جائے گی۔ كانت عائشة بنت أبي بكر وحفصة تظاهران على سائر نساء النبي صلی اللہ علیہ وسلم۔ کہا کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ نبی علیہ السلام کی تمام بیویوں پر ایک دوسرے کی مدد فرماتی تھی۔ فقلت یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو میں نے عرض کی، اے اللہ کے رسول، اطلقتہن، کیا آپ نے ان کو طلاق دے دی ہے؟ قال، نبی علیہ السلام نے فرمایا، لا، میں نے ان کو طلاق نہیں دی۔ قلت، میں نے کہا، یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول، انی دخلت المسجد والمسلمون ینقطون بالحصا، کہ میں مسجد میں داخل ہوا اور میں نے دیکھا کہ لوگ زمین پر کنکریاں مار رہے تھے، وَيَقُولُونَ، اور وہ کہہ رہے تھے، طلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نساءہ، کہ نبی علیہ السلام نے اپنی بیویوں کو طلاق دے دی ہے۔ فَأَنزِلُوا فَأُخْبِرُهُمْ أَنَّكَ لَمْ تُطَلِّقْهُنَّ، کہ اے محبوب اگر آپ اجازت دیں تو میں ان کو بتا دوں کہ آپ نے ان کو طلاق نہیں دی۔ قال نعم، نبی علیہ السلام نے فرمایا، جاؤ تم ان کو بتا دو کہ میں نے عائشہ کو اور حفصہ کو طلاق نہیں دی، ان شئت، اگر تم چاہو۔ اس سے یہ بات واضح ہو گئی کہ یاری صاحب حدیث میں بددیانتی نہ کیا کریں۔ پہلی بات تو یہ کہ اپنی کتاب کو بھی بتا دیتے تو یہ ٹھیک تھا۔ اس میں لکھا ہوا ہے کہ طلاق نہیں دی، طلاق نہیں دی، طلاق نہیں دی۔ یاری صاحب تم نے جھوٹ بولا، لعنت اللہ علی الکاذبین، لعنت اللہ علی الکاذبین، لعنت اللہ علی الکاذبین۔ نبیوں پر اگر انہوں نے یہ بھی ہے کہ اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے طلاق نہیں دی تھی تو پھر اس پر یہ کہنا کہ طلاق دے دی تھی، اس کا مطلب یہ ہوا کہ تمہارے نزدیک نبی نے جو طلاق نہیں دی تھی، نبی نے غلط کیا تھا، نبی نے غلط کیا تھا جو طلاق دی تھی، کیونکہ تم کہتے ہو طلاق دی، ادھر لکھا ہوا نبی نے طلاق نہیں دی۔ اس حدیث میں کم از کم اس کا حوالہ نہیں دینا چاہیے تھا۔ پھر اس کے بعد یہ ہے کہ جو آپ نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق جو بات کی، اس وقت قانون دستور یہ تھا کہ جناب اگر کسی نے کسی کو پیغام پہنچانا ہوتا ہے تو وہ اس کا قریبی رشتہ دار پہنچائے گا، قریبی رشتہ دار پہنچائے گا۔ پھر اس کے بعد جو آپ نے یہ کہا کہ کیا نام ہے کہ حضرت منافقین کا وہ آیت پہلے نازل نہیں ہوئی تھی استغفر لہم، بلکہ اس کے بعد نازل ہوئی تھی۔ وہ اس طرح کہ حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا تھا، اب وہ حدیث دوبارہ پڑھ لینا، کہ حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، عرض کیا تھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس آدمی نے کسی موقع پر بھی اچھا برتاؤ نہیں کیا، لہٰذا آپ اس کی نماز جنازہ نہ پڑھائیں۔ اس پر آپ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ مجھے اللہ نے اس کی نماز جنازہ پڑھانے کا اختیار دیا ہے، ابھی تک منع نہیں فرمایا۔ پھر اس کے بعد جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے نماز جنازہ پڑھا لی، سب کچھ ہو گیا، اس کے بعد پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا نام ہے بخشش کی دعا اس کے لیے مانگی۔ اس پر اللہ کی طرف سے یہ آ گیا کہ جناب آپ اس کے لیے 70 مرتبہ بھی بخشش مانگے تو نہیں، کیا نام ہے، میں اسے معاف نہیں کروں گا۔ اس کے بعد حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ فرمایا کہ میں 70 مرتبہ سے زیادہ اس کے لیے بخشش کی دعا کروں گا۔
شاید اس منافق کی معافی ہو جائے۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے سورۃ المنافقون کی آیت آ گئی، سواء علیہم استغفرت لہم ام لم تستغفر لہم، محبوب آپ اس کے لیے بخشش کی دعا کریں نہ کریں، انہیں کسی صورت بھی معافی نہیں ہوگی۔ تو یہ جو ہے آیتیں عبداللہ بن ابی کی موت کے بعد نازل ہوئی تھی، پہلے نہیں نازل ہوئی تھی۔ تو اس سے یہ بات واضح ہو گئی کہ منافقین کے لیے مسلمانوں کے احکامات عبداللہ بن ابی کی موت پر ختم ہو گئے تھے۔ یہ آپ غلط کہتے ہیں کہ یہ آیتیں پہلے نازل ہوئی تھی، عبداللہ بن ابی کی موت کے بعد نازل ہوئی تھی۔ یہ بخاری میں بھی پڑھ کر دیکھ لینا۔ پھر اس کے بعد جب منافقین کے لیے کافروں کا حکم آ گیا کہ آپ ان کے لیے بخشش کی دعا کریں نہ کریں، انہیں معاف نہیں کیا جائے گا، آپ ان کی نماز جنازہ نہ پڑھیں، ان کی قبروں پر نہ جائیں، تو پھر بتائیے کہ یہ جناب اگر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے پھر بھی وہ کام کیا تو پھر اس کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ نے منع فرما دیا تھا، تو اس پر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اللہ کی نافرمانی کرتے ہوئے کہ جناب اس کی نماز جنازہ بھی پڑھا دی اور پھر جناب اس کے لیے بخشش کی دعا بھی کر دی، اس کی قبر پہ بھی پھر چلے گئے ہوں گے۔ صاف ظاہر ہے کہ جب اللہ نے منع فرمانے کے باوجود یہ سب کچھ ہو رہا تھا، تو آپ خود بتائیں کہ جو اللہ کے حکم پر عمل نہ کرے وہ مسلمان ہوتا ہے یا کافر ہوتا ہے؟ اللہ نے فرمایا ان کے لیے بخشش کی دعا نہیں کرنی، نبی نے کی، اللہ کی نافرمانی کی۔ اللہ نے فرمایا ان کے لیے نماز نہیں پڑھنی، نبی نے پڑھ کر اللہ کی نافرمانی کی۔ تو جب اللہ کی نبی نے نافرمانی کر دی تو بتائیے تمہارے اس فتوے کے مطابق نبی مسلمان رہا یا کافر ہو گیا؟ نبی مسلمان رہا یا کافر ہو گیا؟ تمہارے اپنے ہی فتوے ادھر جاتے ہیں کہ جناب تمہارے نزدیک اللہ پناہ دے نبی کافر تھے، تمہارے یہ اپنے فتوے ادھر جاتے ہیں۔ ابھی ٹائم ختم ہے ہے بھائی؟ مولانا، بات کریں۔ نہیں بس میری بات بس ہوگی، میں نے مزید بات نہیں کرنی۔ چلیں جی، آپ نے 7 منٹ 55 سیکنڈ بات کی ہے جی علامہ صاحب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، یہ علامہ صاحب خود جھوٹ کہہ رہے ہیں اور ان کو عوام فریبی اور جھوٹ بولنے سے ان کو کوئی ڈر نہیں ہے۔ بھائی میں نے کب بولا ہے کہ مسلم کے حدیث میں یہ لکھا تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عائشہ حفصہ کو طلاق دی ہے؟ کیا مجھے آپ کہہ رہے ہیں کہ اللعنۃ اللہ علی المکذبین علی الکاذبین، کہ آپ نے جھوٹ بولا ہے؟ میں نے کب بولا ہے کہ اس حدیث میں لکھا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے طلاق دی ہے؟ میں نے حدیث پڑھی ہے، ترجمہ کیا ہے، اس میں یہ لکھا تھا کہ عمر نے عائشہ سے کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تم لوگوں نے اذیت کی ہے۔ عائشہ سے کہتا ہے، پھر حفصہ سے کہتا ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر چھوڑ کے مشربہ ابراہیم میں گئے۔ یہ سب پورا موجود ہے، لیکن حدیث 2 صفحوں کا ہے۔ میں پورا، میرے پاس اتنا وقت نہیں تھا کہ میں پورا پڑھ کے سنا لیتا۔ میں نے کبھی ادعا نہیں کیا کہ اس حدیث میں لکھا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے… اب بھائی چپ کرو پلیز، چپ کرو، چپ کرو۔ نبی نے طلاق دی جی طلاق دی ہے، لیکن وہ اس حدیث میں نہیں ہے، اس حدیث میں ہے۔ طلاق دی ہے، پچھلے دفعہ بھی دکھا دیا بھائی، پچھلے حفصہ کو طلاق دی ہے، لیکن وہ میں نے کب بولا اس مسلم کے حدیث میں؟ وہ اس حدیث میں ہے۔ پچھلے ہفتے بھی آپ کو دکھا دی ہے، آپ کہہ رہے تھے کہ طلاق نہیں دیا۔ آپ نے خود ابھی اسی منازع کے شروع میں کہا کہ آپ نے جو حدیث سنن ابی داؤد سے پڑھی ہے وہ صحیح پڑھی ہے، ایسے ہی لکھا ہے۔ آپ نے خود بولا، کیوں جھوٹ بولتے ہو؟ یہ سنن ابی داؤد، یہ کتاب الطلاق، یہ حدیث نمبر 2283 عن ابن عباس عن عمر، اور یہ حدیث صحیح ہے، ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم طلق حفصہ ثم راجعها، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حفصہ کو طلاق دی ہے۔ یہ مختلف حدیث ہے اور یہ حدیث صحیح بھی ہے۔ میں نے پچھلے ہفتے دکھا دیا تھا، صحیح ہے، سنن ترمذی البانی کے، اس نے کہا یہ حدیث صحیح ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حفصہ کو طلاق دی تھی۔ آپ کہہ رہے ہیں وہ دوسرا واقعہ ہے، دو واقعہ کو نہ ملا۔ وہ اس طرح تو نہیں ہے کہ اگر ایک واقعے میں طلاق نہیں، دوسرے میں طلاق دی ہے تو وہ غلط ہے۔ ہو سکتا ہے انسان ایک جھگڑے میں طلاق نہ دے، دوسرے جھگڑے میں طلاق دے دے، ٹھیک ہے نا؟ تو یہ 2 مختلف احادیث ہیں۔ یہ آپ کی نہایت بے ادبی اور تجاہل اور عوام فریبی ہے کہ یہاں پہ آ کے آپ کہتے ہیں کہ لعنت اللہ علی الکاذبین، حالانکہ میں نے جھوٹ نہیں بولا، آپ ہیں جس نے سوالات کا جواب نہیں دیا۔ جب عمر صاحب کہہ رہے ہیں عائشہ سے کہ تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اذیت کرتی ہو، حفصہ سے کہتے ہیں کہ آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تم لوگوں نے اذیت کیا، تو عمر صاحب جھوٹ کہہ رہے تھے یا سچ کہہ رہے تھے؟ اگر جھوٹ کہہ رہے تھے تو تمہارا مذہب باطل ہے، جھوٹے کو آپ نے امام بنا دیا۔ اگر سچ کہہ رہے تھے تو پھر بھی تمہارا مذہب باطل ہے، کیونکہ عائشہ حفصہ اس لحاظ سے ان الذین یؤذون اللہ ورسولہ لعنهم اللہ فی الدنیا والآخرہ وأعد لهم عذابا مہینا ہے۔ اچھا،
آیت کے متعلق آپ نے کہہ دیا کہ مثال دی گئی ہے، ہم بھی یہی کہہ رہے ہیں مثال دی گئی ہے. ضرب اللہ مثلا للذین کفروا امرأۃ نوح وامرأۃ لوط، مثال دی گئی. جی بالکل مثال. کس کے لیے مثال دی گئی ہے؟ کس کی مثال ہے؟ زوجی نوح کس کی شبیہ ہے؟ زوجی لوط کس کی شبیہ ہے؟ ابن عباس کیا کہہ رہے ہیں؟ کہہ رہے ہیں کہ یہ عائشہ اور حفصہ کی شبیہ ہیں. قرآن نے بتایا. آپ کہہ رہے ہیں کہ اس میں یہ ہے کہ انہوں نے خیانت نہیں کیا. عبداللہ ابن عباس اس آیہ یہ ہے فخانتاہما، ان دونوں عورتوں نے اپنے شوہر سے خیانت کیا. وہ کہہ رہے ہیں یہ خیانت جو ہے خیانت زنا نہیں ہے. عبداللہ ابن عباس وہ زوجی لوط کے لیے کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے اس خیانت سے مراد، غداری سے مراد زنا نہیں ہے کہ یہ لوگ اپنے شوہر کے علاوہ دوسروں سے زنا کراتی، اس طرح نہیں ہے. تو ہم نے کب کہا؟ ہم نے کب عائشہ حفصہ کے متعلق یہ بولا ہے کہ بھئی عبداللہ ابن عباس کہہ رہے ہیں کہ زوجی لوط نے زنا نہیں کرایا؟ ہم ان کے متعلق کبھی کم نے بولا ہے کہ زوجی لوط انہوں نے زنا کیا؟ کہ آپ اس کی بات کو ہمارے لیے پلٹا رہے ہیں؟ جو اصل بات ہے، ہم نہیں کہتے زوجی نوح اور زوجی لوط زانیہ تھیں. ہمارا موقف یہ، وہ کافرہ تھیں، دشمن رسول تھے، اذیت کرتے تھے اپنے شوہروں کو، منافقہ تھیں. اور ان کی مثال کس کی مثال ہے اس امت میں؟ ہاں بتایا نا، قرآن نے واضح کہہ دیا، مفسرین نے کہہ دیا کہ عائشہ و حفصہ. اب قرآن پہ آپ تصدیق نہیں کرتے، اس میں میرا کیا قصور ہے؟ ابو بکر کے متعلق آپ نے کہا کہ اس زمانے میں دستور یہ تھا کہ اپنے قریبی رشتہ دار کو بیچ دیتے نا. تو دستور کو شروع سے کیوں، اگر کوئی یہ دستور تھا کس کتاب میں لکھا ہے؟ کربوں کا یہ دستور تھا. تو ابو بکر شروع سے نہ جاتا نا، صحابہ اس کو نہ جانے دیتے کہ یا رسول اللہ یہ آپ کا رشتہ دار ہی نہیں ہے، آپ کا رشتہ دار ہی نہیں ہے، آپ اس کو کیوں بنا بیچتے ہیں کسی کے لیے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھول گئے تھے عربوں کے رسوم کو. اور بھائی جب ابو بکر کو مدینے سے مکے کے راستے تک بھیجا ہے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود عرب نہیں تھے، بھول گئے تھے. ابو بکر عرب نہیں تھے، نہیں بھول گئے تھے رسم کو. دوسرے صحابہ عرب نہیں تھے، وہ کوئی سمجھا دیتا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو، روک دے بھئی ابو بکر آپ کا نہیں ہے، آپ کے اہل بیت میں سے اس کو جانے نہ دو. تو ابو بکر واپس کیوں آیا؟ اس کو تو پتہ ہونا چاہیے کہ رسم ہے عربوں کی. واپس جب آیا تو کہتا ہے میرے متعلق آیا کیوں نہ نازل ہوئی ہے میرے مذمت میں؟ یحذر المنافقون بان تنزل علیہم سورۃ تنبئهم بما فی قلوبہم. اچھا اب میں آپ کی خدمت میں مزید بیان کرتا ہوں میرے محترم. اب اس نے میرے منہ کھول دیا نا، مجھے جھوٹا بولا. اب کسی کا اس نے جواب نہیں دیا. میں نے ان کی اپنی کتابوں سے سب پیش کیا. یہ کہ دیکھو میرے محترم ناظرین، یہ کیا ہے؟ یہ کتاب سنن ابی داؤد، سنن ابی داؤد، چھاپ دار الفکر، کتاب الادب. یہ دیکھو نعمان ابن بشیر روایت کرتے ہیں استاذن ابو بکر علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم. ابو بکر نے اجازت مانگا کہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارگاہ میں حاضر ہونا چاہتا ہوں. اس نے سنا استمع فسمع صوت عائشہ عالیہ، اس نے سنا کہ عائشہ جو ہے چیخ رہے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر. عائشہ سردار انبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کا بے ادبی کر رہی ہے اور چیخ رہی ہے، چلا رہی ہے ان پر. اچھا فلما دخل تناولها ليلطمها، جب ابو بکر داخل ہو گئے ہیں تو اس نے آگے آگے کیا کہ اس کو ایک تپڑ مار دے، اس کو ایک تماچا مار دے اپنے بیٹی کو. وقال الا اراکی ترفعین صوتک علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نہیں دیکھ رہا کہ تو نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہ چلا رہی ہے. اب مجھے بتاؤ ہاں. ان الذین بلی بسم اللہ الرحمن الرحیم لا ترفعوا اصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض ان تحبط اعمالكم وانتم لا تشعرون. نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ آواز پہ بلند کرنا، اس اعمال حبط ہو جاتے ہیں، اعمال حبط ہو جاتے ہیں، شخص جہنمی بنتا ہے. اس کا جواب ذرا دینا. پھر آپ نے کہا شیخ صاحب، آپ نے بار بار یہ کیا کہ عبداللہ ابن ابی کے ساتھ جو ہے، اس کے مرنے کے ساتھ جو ہے منافقین کے احکام کے منافقین کو مسلمانوں جیسا برتاؤ کیا جاتا ہے، ختم ہو. یہ کسی کا قول نہیں ہے، اور یہ کسی کا قول نہیں ہے کہ منافقین کے ساتھ مسلمانوں جیسا معاملہ نہیں کیا جاتا. کسی کا قول نہیں ہے. منافقین کے ساتھ مسلمان، یہ سب مسلمین کا اجماع ہے کہ ان کے ساتھ مسلمانوں جیسا معاملہ کیا جاتا ہے. کسی عالم کا آپ مجھے دکھائیں، کسی ابو حنیفہ کا فتویٰ مجھے دکھائیں. ٹھیک ہے، آپ نے کوئی شیعہ حدیث دکھا دی ہے بھائی کہ میں اس کے جواب دے، کہتا ہے یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے غلطی کیا بھائی، اس کو نماز پڑھائے، اس کا جواب دے دو. او بھائی تمہارے کتابوں میں، وہ اپنی کتابوں پہ تم نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بری باتیں نسبت دی، مجھ سے جواب طلب نہ کرو. شیعہ حدیث جب کوٹ کرو گے نا، شیعہ حدیث میں لکھا ہے نبی نستجیر باللہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے غلطی کیا ہے، تو اس کا جواب دینے کا میں پابند ہوں. تمہارے کتابوں میں اگر لکھا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم غلطیاں کرتے ہیں تو اس کا جواب دینے کے پابند تم ہو، مجھ سے مطالبہ نہ کرو اس کا. یہ تفسیر مراغی ہے، جزء 10
وقد اتفق الأئمة أن المنافقين يعاملون بأحكام الشريعة كالمسلمين الصادقين. سب ائمہ کا اجماع ہے، سب ائمہ کا اجماع ہے کہ منافقین کے ساتھ مسلمین صادقین کی طرح معاملہ کیا جاتا ہے شریعت میں، ان پہ شریعت کے احکام، نکاح میں، طلاق میں، نماز، منافق کے ساتھ مسلمانوں جیسا برتاؤ کیا جاتا ہے، اس کو جماعت جنازہ ہوتا ہے. یہ کسی کا قول نہیں ہے، اس نے اپنے سے بنا رہا ہے مولوی صاحب ادھر بیٹھ کے کہ منافقین جو ہے نا، یہ سب ایک مسئلہ اجماعی ہے کہ منافق کے ساتھ مسلمانوں جیسا برتاؤ کیا جاتا ہے. چلیں بھائی، اب میں 10 منٹ لے لوں یا ختم کر لوں؟ لے چلیں ختم ہے بھائی. اب ایک وہ خادم حسین صاحب بھی منتظر ہے نا، اب ختم کر لیتے ہیں ان کو. اگلے ہفتے ان کے ساتھ مناظرہ ہے نا وہ اس پہ والدین نبی صلی اللہ علیہ وسلم. صحیح ہے شیخ صاحب؟ بالکل ٹھیک ہے جناب. شیخ صاحب کاٹ کے چلے گئے میرے خیال میں. ایک منٹ، میں خادم حسین صاحب کو لے کے آتا ہوں. شیخ صاحب کاٹ کے چلے گئے بھائی.